मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्ना लनअलमु अन्ना मिनकुम मुकज़्ज़िबीन। बेटा वीडियो नहीं बनाओ। अल्लाह फरमाते हैं हमें पता है तुम में बहुत सारे लोग इसका इनकार करते हैं, इस कुरान को, अल्लाह की किताब नहीं मानते। व इन्नहु लहसरतुन अलल काफिरीन। लेकिन ये बात खूब अच्छी तरह समझ लो कि जो इनकार करने वाले हैं आज दुनिया में पनप रहे हैं, इज्जत भी है, शोहरत भी है, दौलत भी है, उनकी बात दुनिया में सुनी जाती है, लेकिन उन्होंने टक्कर किससे ली है? कायनात को बनाने वाले से। तो लिहाजा दुनिया में तो चूंकि ये दारुल इम्तिहान है, एग्जामिनेशन हॉल है, आखिरत में ये इनकार हसरत का सबब बनेगा, अफसोस का सबब बनेगा। वफरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म। आपको पता है मजहब का इनकार होता क्यों है? मजहब का इनकार होता क्यों है? मजहब का इनकार जब भी पैगंबर दुनिया में आए तो कुरान कहता है गरीबों ने इनकार नहीं किया। ज्यादातर गरीब थे जो पैगंबरों पर ईमान लाए। इनकार दो तबके ने किया है, बल्कि तीन तबके ने। वक़ालल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही। कुरान में ये लफ्ज़ बहुत है। वो लोग जिनके हाथ में हुकूमत की बागडोर थी, जो ऊंची ऊंची पोस्टों पर थे, तो 17 से लेके 22वें ग्रेड तक के ऑफिसर्स थे। उस जमाने के जो भी 17 ग्रेड का होता होगा भाई, और उस जमाने का 17 वाला आज के 17 वाले जैसा नहीं होता था, वो सच्ची मुच्ची का होता था। आज का 17 वाला का तो अपने घर में ऑफिसर नहीं है। खैर ये फिर सियासी बातें शुरू हो जाएंगी। तो वक़ाल अल मला, कौम के बड़े लोगों ने इनकार किया हमेशा, जिनके हाथ में हुकूमत की बागडोर, जिनकी बात सुनी जाती थी, जिनकी सोसाइटी में कोई वैल्यू थी। नंबर 2 किसने इनकार किया? वमा अना बितारिदिल लज़ीना आमनू इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम मन यंसुरुनी मिनल्लाहि इन तरद्तुहुम। तमाम पैगंबरों को ये कहा गया मालदारों की तरफ से कि इन गरीबों को आप अपनी महफिल से निकालें, हम इनके साथ बैठ के आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये कौम के पस लोग हैं, ये क्यों आ रहे हैं? अगर हम इनके साथ बैठेंगे तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। इनको हटा दें आप, इनको ना आने दें अपनी महफिलों में, फिर हम आपकी बात सुनेंगे। तो दूसरा कौन सा तबका था जिसने इनकार किया? जिसके पास दौलत। समझता है बात को कि नहीं समझता है? मैं नहीं कह रहा सब ने इनकार किया। सूरह मोमिन जो 26वें पारे में या 25वें पारे में, उसमें अल्लाह ने बताया कि वक़ाल रजुलुम मुमिनुम मिन आलि फ़िरऔना यक्तुमु ईमानहु। फ़िरौन में महल में कुछ लोग जो सरकारी ओहदों पर थे वो भी ईमान लेकर आए, लेकिन बहुत, बोलो थोड़े, मेजॉरिटी बेईमान। तो ये शुरू से ही आ रहा है भाई। जो हुकूमत चलाने वाले अक्सर क्या होते हैं, ये शुरू से कोई आज का मसला नहीं है ये। तो आप खाम में अपने इन बड़ों को बुरा भला कह के अपनी ज़बानें ख़राब करते हो। आप बन गए तो आप भी वैसे ही, अल्लाह ना करे, यानी ख़तरा इस बात का वैसे ही हो जाओगे। तो शुरू से ही चला आ रहा है, पेट भरे हुए होते हैं ना। तीसरा वो तबका जिसने पैगंबरों का सबसे ज़्यादा इनकार किया, वो कौन थे? फरिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म। अल्लाह कहते हैं जिनके पास इल्म था ना, जब पैगंबरों ने उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया तो वो जो इल्म और नॉलेज उनके पास थी, उस नॉलेज की बेस पर फरीहू इतराने लगे, तकब्बुर में आ गए। फरहत का माना होता है खुश होना, लेकिन यहाँ खुश होना मुराद नहीं है। बाज़ दफ़ा इतराने को भी क्या कहते हैं? कह रहे हैं ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, नहीं इतराने की ज़रूरत नहीं है, वरना खुश होना तो अच्छा काम है अगर कोई नेमत आपको मिली है। तो यहाँ फरहत का मतलब वो फरहत नहीं है जो लड़कियों के नाम होते हैं फरहत। यहाँ फरहत का मतलब वो फरहत है जो इतराने के, तकब्बुर के माने में, शोबाजी के माने में। जैसे आजकल कुछ यूट्यूबर्स आ रहे हैं, हर वक्त शो मारने से उनको फुर्सत ही नहीं मिल रही,
نیا نیا پیسہ آتا ہے تو بعض دفعہ آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے. کچھ دن پہلے کسی نے مجھے میسج, میں نے وہ کیپ پہنی ہوئی تھی نا, نہیں تھی کیپ, ابے وہ کیپ جو ہوتی ہے یوں والی, اس کے اوپر کچھ اردو میں لکھا ہوا تھا. میں نے ان کو کوئی جواب بھی بھیجا اردو میں, انہوں نے کہا یار انگلش میں کیوں نہیں بھیج رہے آپ. تو میں نے ان کو بولا, میں نے کہا جب آدمی نئی نئی انگلش سیکھتا ہے نا تو اوقات بھول جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. پرانے جو انگلش والے ہیں نا ان کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اردو میں بھیج دیا, کیونکہ اس کو اردو آتی ہے تو بھائی میں اردو میں بھیج دوں تو آپ کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے. یا شرٹ پہ اگر اردو میں لکھا ہوا ہے تو ان کو کوئی تکلیف, بھائی اردو میں لکھ دو صرف تم, اردو میں لکھ دو نا صرف تم, تو مطلب تو وہی ہے نا, اونلی یو, یہی ہوگا نا. تو لیکن نہیں, اردو میں نہیں, شرٹیں بھی آ کے دیکھو انگلش میں لکھی ہوئی ہے, تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے انگلش میں اگر لکھا ہوا ہو, لیکن اردو میں لکھا ہوا ہے اور کوئی آپ کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس کا مطلب اس نے نئی نئی انگلش سیکھی ہے, یہ اپنی اوقات بھول گیا ہے. تو میں نے ان کو بھیجا, میں نے کہا آپ لگتا ہے کہ نہیں, کیونکہ پرانے کھیڑو جو انگلش کے ہم نے دیکھے ہیں وہ بات اردو میں کرتے ہیں, مجھ سے کم از کم کس میں بات کرتے ہیں, یا آپس میں جب سب اردو اسپیکنگ بیٹھے ہوں گے تو اردو میں بات کرتے ہیں. ہاں جا کے انگریز سے واسطہ ہو تو انگلش میں شروع ہو جاتے ہیں. وہ ہے نا ایک آدمی کسی کے پاس گیا, کہا کہ تجھے انگلش آتی ہے, اس نے کہا آتی, کہتے پھر اردو میں ہی بات کر. تو یہ ان لوگوں سے انگلش میں بات کرتے ہیں جن کو انگلش نہیں آتی. جن کو انگلش آتی ہے ان سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اردو میں بات کریں. یہ جنرل نالج کے لیے میں نے آپ کو سے کچھ چند معلومات شیئر کی. ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. تو 3 طبقات ہیں. وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ. قرآن کہتا ہے جب پیغمبروں نے دعوت دی تو جن قوموں کے پاس نالج تھی اس نالج کی بیس پہ وہ اترانے لگے, تکبر میں آ گئے اور انہوں نے پیغمبروں کی دعوت کا انکار کر دیا. کتنے طبقے ہوئے؟ جن کے پاس نالج, اس کا مطلب جاہل لوگ ایمان لا رہے تھے, یہی مطلب ہوا نا. وہ طبقہ جس کے پاس دولت تھی, اس کا مطلب غریب ایمان لا رہا تھا. زیادہ تر غریبوں میں بھی کافر بھی تھے, ایسا نہیں ہے. جس کے پاس عہدہ تھا وہ کافر تھا, اس کا مطلب جن کے پاس عہدہ نہیں ہے وہ. خلاصہ یہ نکلا کہ جو طبقہ جاہل, جو طبقہ غریب, جس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے وہ ایمان لا رہے ہیں, اور جس کے پاس کوئی کوالٹی ہے, کوئی عہدہ ہے اور پیسہ ہے اور نالج ہے, یہ طبقہ پیغمبروں پر ایمان زیادہ لا رہا ہے. اب یہ تو حیرت کی بات ہے یار. جو انٹلیکچوئل قسم کا طبقہ ہوتا ہے وہ تو یہ 3 ہی ہوتے ہیں, جن کے پاس نالج ہو, جن کے پاس پیسہ ہو, جن کے پاس عہدہ ہو. تو یہ تو کامیاب ہے کہ نہیں ہے؟ ابے بھائی تمہارے پاس نہ پیسہ ہے, یہ دیکھو اس کو ہنسی آئی ہے بچے کو, اس کو لگا کہ اس کی بات کر رہا ہوں میں. تمہارے پاس نہ پیسہ ہے, نہ تمہارے پاس کوئی عہدہ ہے, نہ تمہارے پاس کوئی نالج ہے جس کی بیس پہ تمہیں کوئی اچھی جاب مل جائے. اس کا مطلب تم دنیا کے ناکام ترین انسان ہو. کیا خیال ہے بھائی؟ تم تو دنیا کے ناکام, تمہیں تو موٹیویشنل اسپیکر اپنی ورک شاپ میں بھی نہیں بیٹھنے دے گا. تمہیں تو موٹیویشن چاہیے نا. ابے بھائی موٹیویشنل اسپیکر اسی طبقے کو تو کوشش کرتا ہے اٹھا کے اوپر لائے, لیکن موٹیویشنل اسپیکر جب آپ کو اٹھا کے اوپر لانے کی کوشش کرے گا تو وہ بھی فری پھوکٹ میں یہ کام نہیں کرتا, اس کی بھی فیس ہوتی ہے. جب آپ غریب ہیں تو آپ کے پاس اس کی فیس کے پیسے بھی نہیں ہے. تو موٹیویشن ایک چیز تھی جو آپ میں 3 میں سے ایک کوالٹی پیدا کر دیتی, اس سے بھی آپ محروم. کیا مطلب؟ موت تک اسی کنڈیشن میں رہنا ہے آپ, غریب کے غریب, ٹھیک ہے نا. کوئی عہدہ نہیں اور کوئی نالج نہیں. حیرت کی بات ہے یار, یہ تو دنیا کا ناکام ترین طبقہ ہے, اور قرآن کہہ رہا ہے جب بھی پیغمبروں نے دعوت دی ہے نا تو کامیاب یہ طبقہ ہوا ہے, وہ سارے ناکام ہو گئے. اس کا مطلب میرے بھائی دنیا ہمیں کسی اور ٹریک پہ لے کے جا رہی ہے, اللہ ہمیں کسی اور ٹریک پہ لے کے جا رہا ہے. یہی جو دماغ میں بھرا ہوا ہے نا, سکسیس, کامیابی, یہی ہم اپنی کھوپڑی شریف سے یہ نکالنا چاہتے ہیں. یہ جو معذرت کے ساتھ جس چیز کو ہم پیار سے بھوسا کہتے ہیں نا, بھوس بھرا ہوا ہے. میں آپ کی احترام میں بھوس کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا کہ آپ کے دماغ میں بھوس بھرا ہوا ہے, یہ بالکل مناسب نہیں ہے ایسے الفاظ کہنا, لیکن بھرا ہوا یہی ہے. بھرا ہوا کیا ہے؟ یہی. اگرچہ اس کو یہ کہنا نہیں چاہیے, انسلٹ کسی کی جائز, میں سمجھتا ہوں, میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں, ہم سب کے دماغوں میں یہ بھس بھرا ہوا ہے کہ عہدہ اس سے کامیابی, دولت
اس سے کامیابی, اور نالج اس سے کیا ہوگی, کامیابی. ان کی نفی نہیں ہے اسلام میں, میں بھی اس کی طرف آتا ہوں کہ یہ کامیابی کی سیڑھیاں ضرور ہیں. جس کے پاس یہ تین چیزیں ہوتی ہیں, اگر وہ ان تین چیزوں کو صحیح استعمال کرے تو اس کے کامیابی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. لیکن جس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں وہ ان کو صحیح استعمال نہ کرے تو ناکامی کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں. تو یہ کامیابی نہیں ہے, یہ کامیابی کے ذرائع ہیں. اگر ان کو صحیح طرح سے استعمال کرو گے تو آپ پھر بہت زیادہ کامیاب ہو. جیسے ابو بکر کے پاس نالج بھی تھی, عہدہ بھی تھا, عرب کے سردار تھے, دولت بھی تھی, تو پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہوا, حضرت ابو بکر کا ہوا. اچھا یہاں نالج سے کون سی نالج مراد ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے پیغمبروں نے جب دعوت دی تو جن کے پاس علم تھا وہ اترانے لگے. کیا غلط علم تھا ان کے پاس؟ غلط علم کو قرآن علم نہیں کہتا. جہاں علم کہے گا نا اس سے متبادر یہی تو صحیح نالج تھی. یہاں نالج سے کون سی نالج مراد ہے؟ کیا دین کی نالج ان کے پاس تھی؟ یہاں مراد ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی نالج جو ان کے پاس تھی, پیغمبروں کے پاس نہیں تھی. تو وہ اتراتے تھے کہ گھر بنانا ہمیں آتا ہے, پہاڑوں کو تراش کے پورے محل کھڑے کر دینا ہمیں آتا ہے. ہمارے ہاں حکیم جالینوس جیسے طبیب پائے جاتے ہیں جن کو جڑی بوٹیوں کا پتہ ہے کہ اس جڑی بوٹی کے کھلانے سے یہ فائدہ ہوگا, اس کے کھلانے سے یہ فائدہ ہوگا. ہمارے یہاں بڑے بڑے ماہرین فلکیات ہیں جو بتاتے ہیں کہ کل اتنے بج کے اتنے منٹ پہ سورج طلوع ہوگا. اس زمانے کا جو بھی بج کر ہوگا, جو بھی اس زمانے میں ٹائم کا معیار تھا, اور سورج اتنے دنوں میں پورا چکر مکمل. فلکیات کا علم تو بہت پرانا ہے, صدیوں پرانا ہے. ہم جب دنیا میں کہیں ٹریولنگ کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ کتنے ڈگری سے آپ نے مشرق کی طرف سفر کرنا ہے, کتنے ڈگری مغرب کی طرف سفر کرنا ہے تو فلاں کنٹری میں پہنچو گے. ستاروں کی مدد سے سمندروں میں سفر ہم جانتے ہیں. تو یہ تمام علوم جو اللہ نے ان قوموں کو دیے تھے, قوم عاد, قوم سمود, قوم صالح, قوم نوح, وہ تمام لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کے ان علوم پر اتراتے تھے اور پیغمبروں کا مذاق اڑاتے تھے. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں سمجھتے؟ بالکل یہی اسٹائل آج کل کے لبرلز لوگوں کا ہے کہ ان مولویوں کو آتا کیا ہے, ان مولویوں کو آتا کیا ہے. بالکل بھی نہیں آتا. ہمارے پیٹ میں درد ہوتا ہے, مجھے تو نہیں آتا کہ پیٹ کا علاج کیسے ہوتا ہے, کیونکہ میں نے پڑھائی نہیں. خیر, تو قرآن کہتا ہے وَفَرِحُوا, نماز 8:30 پہ, وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ, اللہ کہتے ہیں ان کے پاس جو نالج تھی, میں نے بتایا اس نالج سے مراد دین کی نالج نہیں ہے. اس سے کون سی نالج مراد ہے؟ سائنس ٹیکنالوجی کی نالج, میڈیکل سائنس کی نالج, ہنر کی نالج. اور قرآن کہتا ہے اتنی نالج تھی وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ, اللہ کہتے ہیں تم لوگ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. یقین نہ آئے احرام مصر جا کے دیکھ لو آپ. میں مصر گیا تو انشاءاللہ ولاگ بناؤں گا, دکھاؤں گا, آپ یوٹیوب پہ دیکھ لو. اتنے بڑے بڑے پتھر بغیر جوڑ کے کس نے یہاں لا کے رکھے بھائی؟ کون سی کرینیں تھیں جنہوں نے پہاڑوں پہ اتنے بڑے بڑے پتھر لا کے رکھے ہیں؟ اور وینٹیلیشن کا ایسا خاندانی انتظام کہ ٹیمپریچر مینٹین رہے. یہ عجوبہ ہے. ایسی کتنی چیزیں تو ختم ہو چکی ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہم نے جو ان کو ترقی دی تھی تم اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے. اتنی ترقی دی تھی اللہ تعالیٰ نے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ترقی, یہ ٹیکنالوجی, یہ نالج, یہ سرداری, یہ دولت ان کے کام نہیں آئی. تو ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ انسان کی نفسیات ہی ہے. اچھا, انہوں نے پیغمبروں کو جو تانے دیے, وہ تانے کیا دیے ان قوموں نے؟ سب کا ایک ہی تانا تھا, وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا, تم ہماری طرح کے انسان ہو. وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ, اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت ہو. کیا مطلب؟ میں اگر 16واں گریڈ کا ہوں, تم 17 کے ہوتے تو میں تمہاری بات سنتا. میں اگر 1 لاکھ کماتا ہوں, پیغمبر اگر 1.5 لاکھ کماتے تو میں آپ کی بات بولو سنتا. میرے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی نالج ہے, میں بیماروں کا علاج کر سکتا ہوں. میں حکیم جالینوس کا شاگرد رہا ہوں, آپ بیماروں کا علاج نہیں کر سکتے. تو کسی بھی طرح سے آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے, تو ہم آپ کو اپنا سردار کیوں بنائیں؟
یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بالکل یہی اسٹائل آج کل کے لبرلز کا ہے یا نہیں ہے؟ وہ علماء کی اتباع سے جو عار محسوس کرتے ہیں، ذلت اور شرمندگی محسوس کرتے ہیں، انہی بیسس پہ کرتے ہیں، انہی بیسس پہ. اور گورے کو جو فالو کیا جاتا ہے، غیر مسلموں کو، جو اہل مغرب کو جو فالو کیا جاتا ہے، ویسٹرن کلچر کو جو فالو کیا جاتا ہے، انہی 3 بیسس پہ کہ ان کے پاس دنیا کی حکومت بھی ہے، نمبر 2 معاشی ترقی جو دولت وہ بھی ہے، اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی نالج بھی کس کے پاس ہے؟ ان کے پاس ہے. یہ 3 چیزیں ان کے پاس ہیں جس کی وجہ سے ہم علماء کو چھوڑ کے فالو کس کو کرتے ہیں؟ مغرب کو، انگریز کو فالو کرتے ہیں ہم، کہ یار 3 چیزیں ان کے پاس ہیں. وما نرا لکم علینا من فضل، علماء کے بارے میں کیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اور گورے کے بارے میں کیا؟ کہ آپ کو ہم پر بہت فضیلت ہے. نمبر 1 قوم کی سرداری بھی کس کے ہاتھ میں؟ دنیا کی، آپ کے ہاتھ میں. نمبر 2 معیشت بھی کس کی مضبوط ہے؟ ڈالر آپ کا 307 پہ پہنچ گیا آج. 307 ہے؟ کون سا چل رہا ہے بھائی؟ 315 بھائی، میں تو خوش ہو رہا تھا. 325 پہ پہنچ گیا. معیشت ان کی مضبوط، سمجھ رہے ہو؟ اور ٹیکنالوجی اور سائنس، ہماری یونیورسٹیوں میں جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی اور میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کسی ایک کتاب کا رائٹر دیکھا؟ عبدالستار بھائی ہے بھائی، انڈا موڑ والے، کوئی فزکس کی ایک کتاب دکھاؤ جس پہ لکھا ہو کہ رائٹر جو ہے یہ پٹیل پاڑا، گرو مندر، وسیم کباڑیا. کبھی لکھا ہے کسی کتاب پہ؟ میں کبھی کہیں گیا رہا تھا، ایک مجمع میں ایک صاحب آئے، کہہ رہے ہیں صاحب میرا نمبر ہے، میں وسیم ہوں، یہ کانڈلی میرا نمبر لے لیں، جس کا آپ بیان میں اکثر تذکرہ کرتے ہو. میں نے اس کا پرچی لے کے نا گاڑی میں رکھ لی. میں نے کہا اس کو ایک دفعہ فون ضرور کروں گا، معذرت ضرور کروں گا. میں وہ ابھی تک پرچی گاڑی میں ہی پڑی ہوئی ہے اس کے فون نمبر کی. ہو سکتا ہے کوئی ستار صاحب ملیں گے، میں وہی ستار ہوں جس کا آپ بیان میں تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ 3 خصوصیات کس میں پائی جاتی ہیں بھائی؟ گورے میں. قال الملا، قوم کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان کے. ہمارے ہاں فیصلے بھی کون مسلط کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ لوگ. دولت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے پاس ہے. ہماری ترقی پتہ ہے کہ IMF نے قرضہ دے دیا، یہ ہماری کیا ہے؟ ترقی. وہ نہیں دے رہا، تنزل. اور نالج تو ساری ٹوٹلی کہاں سے آ رہی ہے؟ وہاں سے آ رہی ہے. یونیورسٹیوں میں کوئی ایک کتاب مولانا فلان رحمت اللہ علیہ کی، ہاں وہ مطالعہ پاکستان ٹائپ کی چیزیں شاید ہوں جس کا سائنس ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں، اس میں 2-4 مولاناؤں کے نام آ جاتے ہیں. جی علامہ شبیر عثمانی نے جھنڈا لگایا تھا، تو لوگ کہتے ہیں لگا لیا نا تو کیا کریں، جھنڈا لگا لیا انہوں نے. یا علامہ اقبال نے 2-4 پوائنٹ کی باتیں کر دی تھیں. علامہ اقبال کا بھی علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت زیادہ تھا. اب وہ بھی شاعری کی حد تک رہ گیا ہے. مینٹلی ہم کس کے غلام ہیں؟ ان لوگوں کے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ 3 ہی طبقے ایسے تھے جنہوں نے خدا سے دشمنی لی پیغمبروں کے مقابلے میں. تو میرے بھائی کس کو اپنا باپ بنا رہے ہو؟ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، جس کو خدا جگہ جگہ ناکام کہہ رہا ہے، اللہ پیغمبروں کے مقابلے میں کھڑے ہونے والا طبقہ، تباہ برباد ہونے والا طبقہ، دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام. آپ اس کو صرف کامیاب نہیں کہہ رہے بلکہ آپ اس کو اپنا باپ مان رہے ہو. ہماری خواتین پردہ کیوں نہیں کرتی؟ ویسٹرن کلچر سے یہ بے پردگی آئی ہے، کیونکہ وہ پردہ نہیں کرتی. جب وہ بے پردہ ہو کے اتنی ترقی کر سکتی ہیں، خواتین کہتی ہیں تو ہمیں پردے کی کیا ضرورت ہے؟ انگریزوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، کہتے ہیں یار جب وہ بغیر داڑھی کے چاند پہ پہنچ سکتے ہیں تو یہ مولویوں نے ہمیں داڑھیوں میں کیوں الجھایا ہوا ہے بھائی کہ 40 دن تک جو بغلے صاف نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن چاند پہ تو پہنچ جاتا ہے نا. وہ چاند کا بغلوں سے کیا تعلق ہے بھائی؟ یہ مولوی کی چھوٹی چھوٹی گھٹیا گھٹیا باتوں میں کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کو پھنسا رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات، عقیقہ 2 بکرے اور لڑکی کا کتنا؟ 1 بکرا. یہ ہے اسلام. میں بھی آ رہا ہوں اس طرف. آپ اسلام ہی چھوڑ دیں کہ یہ اسلام. اچھا پوری بات نہیں ہوتی نا تو ادھوری میں پھر یہ مسئلہ بڑا خراب ہوتا ہے. علامہ اقبال نے جب شکوہ لکھا نا کہ اللہ سے شکوے شکایتیں کی اس نے کہ اللہ ہم نمازی ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہمیں تو نے یہ حال کیا ہوا ہے اور جو اہل مغرب تجھے مانتے نہیں وہ اتنی ترقیوں پر، تو پہلے شکوہ لکھا تو بعض علماء نے ان کے خلاف کفر کا فتویٰ دے دیا. بھائی یہ تو اللہ پہ اعتراضات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھائی ذرا جواب تو دینے دو مجھے. پھر اللہ میاں کی طرف سے جوابات دیے.